अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं, ज़्यादातर जो हैं वो अदालती मामलात से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा आज गर्मा गर्म खबर तो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब को अदालत से ज़मानत मिल गई है और अदालत ने यह हिदायत की है कि 24 अक्टूबर तक उन्हें किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इससे पहले जो इंसदाद एहतसाब अदालत है इनफैक्ट, उसकी तरफ से भी एक नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए थे, दायमी वारंट। और ये उस वक्त किए गए थे कि जब वो वापस नहीं तशरीफ़ लाए थे, तो फिर उसके बाद उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया था और उसके बाद ये दायमी वारंट जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि वो वारंट भी मुअत्तल हो गए हैं। पहले तो एहतसाब अदालत ने फ़ैसला सुनाया, जज मोहम्मद बशीर साहब ने फ़ैसला सुनाया और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी ये फ़ैसला आ गया, जो कि उनकी जो ज़मानत थी, फासदी ज़मानत थी, उसके सिलसिले में था। तो जो ये जो एहतसाब अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, इसमें जो एक काबिल ज़िक्र बात है वो ये कि जज मोहम्मद बशीर साहब, जिससे पहले उनका ये एहतसाब वाला एवन फील्ड और अलजीज़िया रेफरेंस सुन भी रहे थे, फिर उसके बाद उन्हें अरशद मलिक साहब को ट्रांसफ़र किया गया होगा, अगर आपको याद हो तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया था कल, और कल के रोज़ एक बड़े सानहे से वो गुजरे। ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ़ में होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आज ना सिर्फ ये कि वो कोर्ट में आए, बल्कि उन्होंने फिर हेयरिंग भी की और जो ये दायमी वारंट जारी किए गए थे एहतसाब अदालत की तरफ से, उनको मुअत्तल भी कर दिया गया। तो ये बड़ा अनयूजुअल है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जज साहिबान, बल्कि कोई भी अगर बिल्कुल करीबी कोई घर का फैमिली मेम्बर जो है अगर इंतकाल कर जाए, तो ज़ाहिर बात है कि आप 2-4 दिन तो कम से कम रीजॉइन नहीं करते अपने काम वगैरह को। तो ये बड़ा अनयूजुअल है जज साहब की तरफ से कि जनाब इतनी इंसाफ की फराहमी की वो ऊपर यकीन रखते हैं और इतनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं कि कल उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ है और आज वो ना सिर्फ ये कि अदालत पहुंच गए, बल्कि आके उन्होंने प्रोसीडिंग्स भी आगे बढ़ाई। और नवाज शरीफ साहब का जो केस था, जो कि इंतहाई अहम नौइयत का था, जिसके बगैर ना जाने कौन सा आसमान गिर पड़ना था, तो वो जो था ज़रूरी था करना, तो वो बहरहाल कर दिया गया और उनके जो वारंट थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, अब जब ये सारा मामला हुआ तो चूँकि रिपोर्टर्स को पता था, तो उन्होंने फिर उनसे इज़हार ताज़ियत भी किया। तो इस मौके के ऊपर फिर जो कमरा अदालत है वहाँ पर एक फातिहा ख़्वानी भी की गई उनकी हमशीरा के इंतकाल के लिए। अल्लाह ताला उनके लिए आगे के मंजिलें आसान करे और उन्हें गरीक़ रहमत करे। ये फातिहा ख़्वानी तो की गई, लेकिन मैं सोच रही थी क्या ही अच्छा होता है एक फातिहा ख़्वानी आज निज़ाम इंसाफ के लिए भी कर ली जाती, हमारे अदालती निज़ाम के लिए भी कर ली जाती, इंसाफ के कत्ल पर भी कर ली जाती, और जो हमारी उम्मीदें और जो हमारी एक आप समझ लें कि आखिरी कोई बची खुची रोशनी बाकी रह जाती है कि शायद कोई अदालत की तरफ से ही ठंडी हवा जाए, तो वो भी चूँकि फ़ौत हो जाती है ऐसे मौके पर, तो फिर बेहतर है कि उसके लिए भी फातिहा ख़्वानी कर ली जाती। तो मैं तो समझती हूँ कि ये बेसिकली फातिहा ख़्वानी हर चीज़ के लिए की जाए। बाकी मैं देख रही थी कि ये बड़ा एक्सपेक्टेड किस्म का ज़ाहिर है फ़ैसला था, ये कोई ऐसा गैर मुतवक्के फ़ैसला तो था नहीं, सबको मालूम था कि यही फ़ैसला आना है। बल्कि जज साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मैं ये बात कहूँगी कि उनकी तरफ से जो 1 दिन की इसमें ताख़ीर की गई, कल ही दे देनी चाहिए थी ज़मानत, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने इतनी तेज़ी फरामी में नहीं दिखाई इंसाफ के, और फिर 1 दिन को ताख़ीर करनी पड़ी और फिर आज उन्होंने वो आधे घंटे की समाअत के बाद जो है उनको ज़मानत फ़राहम कर दी नवाज शरीफ साहब को। तो ये सिर्फ आधे घंटे की समाअत हुई, और अब इससे पहले आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब की ज़मानत पर कब से फ़ैसला महफूज है वो सुनाया नहीं गया। सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं, बल्कि कई और बातें ऐसी हैं जिस पर इमरान खान साहब की या तो समाअत जल्दी फ़िक्स नहीं होती, फ़िक्स हो जाए तो फिर उसके ऊपर हेयरिंग में रुकावटें आती हैं, रुकावटें ख़त्म हो जाएं, करनी ही पड़े तो कोई बीमार होकर छुट्टी पे चला जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी जज नहीं आता, फिर वो सब भी अगर हो जाए तो हेयरिंग फिर लंबी कर दी जाती है, फिर वो भी अगर किसी तरह मुकम्मल हो जाए, दलाइल मुकम्मल हो जाएं, तो फिर अल्टीमेटली फ़ैसला ही महफूज कर लिया जाता है और फिर फ़ैसला उस वक्त सुनाया जाता है जबकि वो गैर मौसर हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे आज के तारीख़ के लिए कोई रिलीफ चाहिए, तो अगर उसका फ़ैसला 3-4 दिन बाद आ रहा है, तो मुझे तो उस फैसले का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो मेरे हक़ में ही आए। तो यही सूरत हाल इमरान खान साहब के केसेस के सिलसिले में हमें नज़र आती है, जबकि मियाँ साहब के केस में हमें बिल्कुल मामला उलट नज़र आता है। तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए कोई बड़ा आप सोच में पड़ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो मैं देख रही थी ट्विटर पर भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर सीख पा होते हुए नज़र आ रहे थे कि जनाब ये क्या बात हुई,
اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت ان کی طرف سے جلے کٹے ریمارکس اور جلے کٹے ٹویٹس آ رہے تھے، تو میں ان پہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ آپ اس طرح کا ریاکشن تو اس وقت دیں اگر آپ کو اندازہ نہ ہو کہ یہ ایسا کوئی ان ایکسپیکٹڈلی ہو گیا ہو، یا آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ پہلے چونکہ عدالتیں بڑی آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کر رہی تھیں اور اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو بھائی آپ کو کوئی جھٹکا لگا ہو، تو یہ تو بڑا آبویس ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل رہی تھیں یا ان کو کوئی تھوڑا بہت کسی وقت کبھی بھی سپریم کورٹ میں جب ان کو صادق امین بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا یا جو بھی، اب میں اس کے میرٹ پہ نہیں جا رہی کہ واقعی انہوں نے رسیدیں دی تھیں یا کیا ہوا تھا، کس طرح سے وہ ہوئے تھے، لیکن میں ایک بات کر رہی ہوں، تو اس وقت یہی پچھلے دنوں جو لوگ آپ کو تکلیف میں مبتلا نظر آتے تھے، کورٹس کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے تھے، خاص طور پر عمر عطا بندیال صاحب پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے نظر آتے تھے کہ جناب یہاں پہ تو بڑی متعصبانہ فیصلے آ رہے ہیں، ریلیف کیوں مل رہے ہیں عمران خان کو اور یہ وہ، تو آج وہ بغلیں بجا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو اس وقت یہ اعتراض تھا کہ عمران خان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف مل رہا ہے، تو آج آپ کو وہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ آج یہ خوش ہوتے پھر رہے ہیں کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب کو اس طرح کا یہ ریلیف ملا ہے۔ تو یہ منافقت جو ہمارے ہر سسٹم میں ہر حصے میں نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ کوئی اصول کی بات نہیں کر رہا کہ اصول کے اوپر کیا بات ٹھیک تھی یا کیا غلط تھی۔ صحافی ہیں تو وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوائنٹ پر جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ کسی ایک کو رگڑا لگ رہا ہے تو رگڑا لگنا چاہیے، اگر وہ مجھے پسند نہیں ہے یا مجھے اس کے خلاف بات کرنے کے اوپر کوئی بینیفٹس مل رہے ہیں یا میں اس کا بینیفیشری ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے اور یہ ایسی ہی ہے ہمارے ملک میں۔ اب تو اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کوئی اکا دکا جج ہیں جو ابھی بھی بات کرتے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اس کے ہمیں اگینسٹ نظر آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہمیں صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرا ایک بڑا اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ سے آیا، اور اس فیصلے کے بعد تو میں کہوں گی کہ جو خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اب کمر کس لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ نسبتاً بہتر صورتحال میں تھے، انہیں اس طریقے سے تکالیف کا سامنا کم کرنا پڑا، کم تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ لیں کہ چلیں انہیں وہ والی صورتحال نہیں درپیش تھی جو پنجاب کے لوگوں کو تھی، اور اسد کیسر صاحب ہوں یا شہریار آفریدی صاحب ہوں یا علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا علی محمد خان صاحب ہوں، بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو کہ ہمیں نظر آیا کہ انہیں کہیں نہ کہیں انصاف مل گیا۔ چلیں 10 دفعہ صحیح گرفتاری ہوئی، لیکن پھر الٹیمیٹلی ان کی رہائیاں بھی ہوئیں، اور پھر یہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم فیصلہ دے رکھا تھا کہ جناب اب ان کو بار بار اس طرح سے گرفتار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور کہا کہ بھئی منع کیا پولیس کو کہ آپ کسی بھی ایسے رہنما کو اس طرح ایک مقدمے میں گرفتار کرتے ہیں پھر دوسرے، تو اگر ایک ٹائپ کا مقدمہ ہے تو ایک ہی جگہ پہ اسے گرفتار کیا جائے گا، بار بار ان کی گرفتاری اس طرح سے نہیں کی جا سکتی۔ اور کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا جو انہوں نے ایک فیصلہ دے رکھا تھا، اس کو پھر اس نگران حکومت نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں۔ وہاں پر 2 رکنی بینچ، جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے آج جو نگران حکومت کی اپیلیں تھیں وہ منظور کرتے ہوئے اس فیصلے کو معطل قرار دے دیا، یعنی پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے رہنماؤں کو، اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ایک مقدمے سے نکلیں تو آپ کو بآسانی دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جا سکے۔ اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں طارق مسعود صاحب کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اتنی بلینکٹ قسم کی آپ حفاظتی ضمانت دے دیں۔ مثلا یہ تو یہ بات ہوئی کہ اگر کوئی ایک چوری کر کے نکلا ہے، اس کو ضمانت ملی ہے، اور اس کے بعد وہ باہر جائے اور 2 قتل کر دے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ جی عدالت نے آپ کو ضمانت دی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر مقدمے میں علیحدہ سے ضمانت لینی پڑے گی۔ ایک ان کا اس میں ایک وہ کامن سینس تو نظر آتی ہے، لیکن جس طرح کے حالات و واقعات میں ہم اس وقت موجود ہیں اور جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے معاملہ کہ ایک بالکل ہی جس کو کہتے ہیں ایک ہی مقدمہ ہو، جیسے بغاوت کا ہے وہ ادھر بھی کر دیا گیا، ادھر بھی کر دیا گیا، ادھر بھی کر دیا، 6 تھانوں میں کر دیا، تو کیا وہ ایک ہی مقدمے میں کیا 6 دفعہ وہ ضمانت لے گا؟ تو اس کے اوپر ایک کلیئرٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کو یہ فری ہینڈ دے دیں کہ وہ جب چاہے آپ کو گرفتار کرتا پھرے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے جو سپریم کورٹ کے اپنے بھی فیصلے ہیں
کہ آپ اندیکھے مقدمات میں کس طرح سے گرفتار کرتے ہیں. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے کچھ بھی کیا آپ نے آگے گرفتار کر لیا. ایک پروسیجر ہوتا ہے نا, آپ کے پاس کچھ شواہد ہونے چاہیے, کوئی آپ کسی کو نوٹس دیتے ہیں, کوئی بلاتے ہیں, کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے, کوئی FIR ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میرے اوپر مقدمہ درج ہوا ہوا ہے اور آپ اس کو آ کے پکڑ کے لے جائیں. تو یہ جو اندیکھے مقدمات میں گرفتاری کا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کو تو کوئی ایڈریس نہیں کیا سپریم کورٹ نے, اور اٹھا کے جو ان کو ایک تھوڑی بہت ایک شیلڈ ملی ہوئی تھی وہ شیلڈ ہٹ گئی ہے. اسد کیسر صاحب کے اوپر جو ہے ان کا یہ جو کیس تھا اس کی پروسیڈنگز کے دوران یہ معاملہ آگے بڑھا, جس کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو PTI کی خیبر پختونخوا کی قیادت ہے ان کو بھی اب آگے آنے والے دنوں میں آپ جیلوں میں دیکھ سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ گیا ہے. تو اب آپ کو بہت آبویس اور ہو گیا ہے کہ جو نظام ہے وہ سارا ایک طرف کھڑا ہوا ہے, اور جو دوسری طرف کا سسٹم ہے اس کو کس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اس کو کس طرح سے سنب کیا جا رہا ہے. تو اس میں وہ کوئی اب آپ کو دو رائے نظر نہیں آتی. اور آخر میں بس میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جی آج عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت صاحب پھر سے لڑ پڑے ہیں, اور انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے آج پھر ایک بندے کی پٹائی کر دی ہے. تو کچھ لگ رہا ہے کہ ان کا ٹیمپرامنٹ بہت زیادہ ہی شارٹ ہو گیا ہے, لیکن جو وجہ سامنے نظر آ رہی ہے اس کے مطابق وہ یہ بتا رہے ہیں, جو شیر افضل مروت صاحب کا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, تو وہاں پر بھی انہیں لگا کہ موٹر سائیکل پر کسی نے ان کا پیچھا کیا گاڑی کے ان کی گاڑی کا, اور پھر جو ان کے ساتھ ان کے جو اسسٹنٹ وکیل تھے انہیں کہا کہ ان سے بات کی, تو انہوں نے پھر جا کے اس شخص کو کہا کہ وہ پیچھا نہ کرے. پھر خیر وہ وہاں سے جب نکلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف, تو وہ پھر پیچھا کرتا ہوا نظر آیا, اور پھر وہاں جا کر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی جب گاڑی پارک کی پولیس والوں کی گاڑی کے پاس, تو وہ شخص وہاں آ کے رکا اور اس نے ان کے ساتھ بقول شیر افضل مروت کے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی, گالیاں والیاں دینا شروع کر دی. پھر اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کو بھی غصہ آ گیا, اور پھر انہوں نے اس کو پکڑا, اور وہاں پہ پھر ایک دست و گریباں ہو گئے, لڑائی شروع ہو گئی. وہاں پہ پولیس والے بھی موجود تھے, پھر انہوں نے الگ ولگ بھی کیا. تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. کچھ لوگ اس کو یوں رپورٹ کر رہے تھے کہ پولیس والے سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار تھے, اور شیر افضل مروت صاحب نے پولیس والوں کی پٹائی کی ہے. تو اب اس میں اگین یہ بات آتی ہے کہ اگر پولیس والے تھے تو وہ سادہ کپڑوں میں کیوں تھے, پھر انہیں تو نہیں معلوم ہوگا کسی دوسرے بندے کو کہ یار یہ پولیس والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی کا پیچھا کرنا, اگر وہ واقعی پیچھا کر رہے تھے تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا تو کوئی قانون بھی کسی طرح بھی پاکستان کا کوئی ایسی شک نہیں ہے قانون میں کہ جس میں آپ یہ اجازت دیں کہ کوئی آپ کا پیچھا کرتا پھرے, آپ کو ہراس کرے یا آپ کو بلا وجہ آپ کے لیے اریٹیشن کا باعث بنے. اور اب بہرحال یہ ایک صورتحال تو بنی, لیکن اگر واقعی اسی طرح سے ہے, شیر افضل مروت صاحب پہلے بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ کئی بار ان کا پیچھا کیا جاتا ہے, اور وہ تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ خیر شیر افضل مروت صاحب کے بار بار ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں بار بار وہی لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں نرغے میں آ رہے ہیں. وکیل تو اور بھی ہیں کپتان صاحب کے. تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب تھوڑے جذباتی بھی ہیں, اور ان کا صرف کلائنٹ اور ایک وکیل والا رشتہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے, وہ ایک جذباتی وابستگی بھی رکھتے ہیں. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کھل کے بات بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے ان کی سپیچز دیکھی ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وکالت کر رہے ہیں, وہ پوری تحریک میں اسی طرح سے شامل ہیں جیسے عمران خان کے دیگر رہنما شامل ہیں. تو اس صورت میں نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کافی ظاہر ہے ہٹ لسٹ پر ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا کہ کافی ان کے جو مسئلے مسائل رہے ہیں اور بڑی قربانیاں بھی دی ہیں خیر ان کی فیملی نے. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. پچھلے دنوں ان کا فارم ہاؤس بھی گرا دیا گیا تھا, اور اس کے اوپر بھی وہ کافی رنجیدہ تھے, اور اس کی بھی وہ وجہ یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان سے دوری اختیار کروانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کم از کم لائر رکھنے کا حق تو ہر ایک کو ہوتا ہے, اور اگر کوئی لائر کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کو تو نہیں نشانہ بنایا جا سکتا. لیکن بہرحال ہمارے ملک میں تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا, ہمارے ملک کا بھی اس وقت کوئی قانون نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت PMLN والے جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. جی ان کو نواز شریف صاحب کی یہ جو ضمانت ہے بہت مبارک ہو, لیکن میری نظر میں سیاسی طور پر انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, کیونکہ سیاسی طور پر ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے, اور لوگ اس چیز کو اس وقت پسند نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں, اور وہ بھی اتنا اوپنلی آپ وہ کر کے آ رہے ہیں معاملات کو کہ اس سے جو ہے وہ ان کا کوئی قد کاٹ میں اضافہ نہیں ہوا, بلکہ الٹا ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوا ہے. میرے خیال سے اگر وہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ تھوڑا بہت کچھ قانون کو فیس کر کے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے کم از کم صحیح جیل چلے جاتے, پراپر پروسیجر کے تھرو جاتے, بے شک پھر بعد میں باہر نکلتے, تو شاید ان
کو تھوڑا پولیٹیکل ایج ہوتا، لیکن انہوں نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.